अरे पूरी रात इज्जत लुटती रही तेरी। अब कौन ब्याह कर लेकर जाएगा तुझे? कमरे में छाई भारी खामोशी नसरीन फूफू की जहरीली आवाज से टूट गई। उनके लहजे में हमदर्दी कम और एक अजीब सी चालाकी ज्यादा थी, जैसे वो किसी सोग में नहीं बल्कि किसी सौदेबाजी के लिए आई हो। अबिया ने नजरें उठाकर अपने सामने सोफे पर बैठी उस औरत को देखा, जिसके चेहरे पर मसनूई दुख का मास्क चढ़ा हुआ था। अबिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। नसरीन बेगम ने अपनी भारी चादर का पल्लू दुरुस्त किया और अबिया की माँ रजिया बेगम की तरफ मुड़ी, जो दुपट्टे में मुंह छुपाए मुसलसल रो रही थी। भाभी, अब रोने से क्या हासिल? जो होना था वो हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की ज़्यादा है, इसे यूनिवर्सिटी की ट्रिप पर अकेले मत भेजो। जमाना बहुत खराब है। मगर मेरी सुनता कौन है? अब देख लिया नतीजा। पूरी रात गायब रही है लड़की। पुलिस, थाना, अस्पताल, हाय हाय। अब मोहल्ले वाले तो बातें बनाएंगे ही। रसिया बेगम ने सिसकियों के दरमियान बमुश्किल कहा, नसरीन आपा, खुदा रहा ऐसी बातें न करे। मेरी बच्ची के साथ हादसा हुआ है। बस खराब हो गई थी उनकी, और उसकी सहेलियां जंगल में रास्ता भटक गई थी। पुलिस ने बयान में भी यही लिखा है, उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई। नसरीन बेगम ने हकारत से मुंह बनाया और मेज पर रखी ठंडी चाय की प्याली उठाई। भाभी, तुम कितनी बोली हो यार। क्या बनने की कोशिश करती हो? पुलिस क्या लिखती है और सच क्या होता है, ये सब जानते हैं। और ये दुनिया, ये मोहल्ला, ये तंग गलियां, यहाँ सच वो नहीं जो हुआ है। सच वो है जो लोग मान ले। और लोग तो यही कह रहे हैं कि रजिया की बेटी रात भर घर से गायब थी। अब भले वो जंगल में रात भटकती हो या कुछ और हो, माथे पे दाग तो लग गया ना। अबिया की मुट्ठी सख्ती से भींच गई। उसके नाखून हथेली में व्यस्त हो रहे थे। वो जानती थी कि नसरीन फूफो यहाँ जख्मों पर मरहम रखने नहीं बल्कि नमक छिड़कने आई है। तो आप क्या चाहती है फूफो? अबिया की आवाज़ धीमी लेकिन स्पार्ट थी। उसने पहली बार जुबान खोली। नसरीन बेगम चौंक गई। उन्होंने चाय की प्याली वापस रखी और बिहा को ऊपर से नीचे तक देखा। मैं मैं क्या चाहूंगी बेटा? मैं तो तुम दोनों माँ बेटी की हालत देखकर तड़प उठी थी। सोचा था कि अपना खून है, मुश्किल वक्त में अकेले कैसे छोड़ दूं। अभी हाँ, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। अब जो धब्बा लग गया है उसे कोई आम पानी नहीं धो सकता। इन गलियों में अब कोई शरीफ घराना तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आएगा। रजिया बेगम ने तस्लीम की तरफ देखा। आपा, ये आप क्या कह रही है? मेरी बच्ची पाक दामन है, अल्लाह देख रहा है। अरे भाभी, अल्लाह तो देख रहा है मगर ये माशरा अंधा है। नसरीन बेगम थोड़ा आगे को झुकी। उनकी आंखों में मतलब प्रस्ती की चमक वाज़ह थी। देखो, मैं साफ बात करने की आदी हूँ। इस वाक़ये के बाद अबीहा का रिश्ता कहीं और होना नामुमकिन है। लोग सौ तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैं तो अपनी, जमशेद मेरा बेटा है। हाँ, थोड़ा लाडला है, अभी कोई बड़ा काम नहीं करता, मगर दिल का साफ है। मैं सोच रही थी कि हम इस वाक़ये पर मिट्टी डालें और बिहा का निकाह जमशेद से कर दें। घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। कमरे में एक लम्हे के लिए सुनाटा छा गया। रसिया बेगम हैरत से नसरीन का मुंह तकने लगी। वो जमशेद को जानती थी, मोहल्ले का सबसे आवारा, नालायक और बदतमीज लड़का, जो सारा दिन गलियों के नुक्कड़ पर खड़ा पान चबाता रहता था और जिसकी तालीम भी वाजबी सी। अभिया के होंठों पर एक तलक मुस्कुराहट उभरी। ओह, तो ये बात है। आप मेरी बदनामी का मातम करने नहीं बल्कि उसका फायदा उठाने आई हैं। नसरीन बेगम का रंग कदरे फक हुआ, लेकिन वो फौरन संभल गई। फायदा? अरे कम वक्त लड़की, मैं तेरी इज्जत ठेकने आई हूँ। जमशेद जैसा भी है, मर्द है, तुझे अपना नाम देगा। वरना सोच ले, सारी उम्र बाप की चौखट पर बैठी रहेगी और लोग आते जाते ताने देंगे। अभिया अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सी तपिश थी। फूफो, इज्जत किसी मर्द के नाम से नहीं होती, अपने किरदार से होती है। और मेरा किरदार शीशे की तरह शफाफ है। अभिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। रहा सवाल जमशेद का, तो वो नालायक, नकम्मा और जाहिल इंसान है जो अपनी माँ के टुकड़ों पर पलता है। नसरीन बेगम गुस्से से खड़ी हो गई। जुबान संभाल कर बात कर लड़की। मैं तो तेरा भला सोच रही थी। जुबान गज भर लंबी है। ऐसी लंबी जुबान को कौन कबूल करेगा? मुसीबत में नहीं है फूफो, आजमाइश में हूँ। अबिया ने उनकी बात काटी। और अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि जमशेद से शादी कर लो। जिस लड़की को अपनी जिंदगी का होश होश नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? आपको लगता है कि एक हादसे की खबर उड़ने से मैं इतनी सस्ती हो गई हूँ कि अब गोलियों के भाव खरीदने आ गई? रजिया बेगम ने डरते हुए बेटी का बाजू पकड़ा। अबिया चुप कर जा, तेरी फूफो है। नहीं अम्मा, आज चुप रही तो ये समझेंगी कि मैं वाकई कसूरवार हूँ। अबिया ने माँ का हाथ नरमी से हटाया और नसीम बेगम की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप अपने बेटी के लिए कोई और ढूंढे। मैंने यूनिवर्सिटी में मेहनत इसलिए नहीं की
کہ ڈگری لے کر کسی نکمے کے ساتھ زندگی برباد کر دو. مجھے اپنی سچائی پر بھروسہ ہے اور اللہ پر بھی. نسرین بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا. ان کا تیر نشانے پر نہیں لگا تھا. وہ تو سمجھ رہی تھی کہ دباؤ میں آ کر ماں بیٹی فوراً ہاں کر دیں گی اور انہیں مفت میں پڑھی لکھی بہو مل جائے گی جو کما کر ان کے بیٹے کو بھی کھلائے گی. بڑی زبان چلنے لگی ہے تیری یونیورسٹی جا کر. نسرین بیگم نے اپنا پرس اٹھایا. میں تو ہمدردی کرنے آئی تھی, جوتیاں کھانے نہیں. ٹھیک ہے نا, نہ کر شادی, بیٹھی رہی بوڑھی ہو کر. میں بھی دیکھتی ہوں کون آتا ہے اب تیرے اس دروازے پر. وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی. دہلیز پہ پہنچ کر وہ رکی, مڑی اور ایک آخری بار کیا. ارے دیکھ لوں گی ان تنگلیوں میں کون سا شہزادہ تجھے لینے آئے گا. جس لڑکی کا نام ایک بار تھانے کچہری میں اچھل جائے اسے شریف لوگ گھر کی بہو نہیں بناتے. یاد رکھنا میری بات. انہیں خود سے کہہ کر پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی. دروازہ ان کے پیچھے زور سے بند ہوا اور کمرے میں گرد کے ذرات ہوا میں رقص کرنے لگے. رضیہ بیگم پوٹ پوٹ کر رو پڑی. یہ کیا کیا تو نے ابیہ؟ وہ ناراض ہو کر چلی گئی. اب خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ابیہ واپس صوفے پہ بیٹھ کر ماں کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اماں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, تو منہ کیوں چھپائے؟ اور اگر خاندان والوں کو صرف جمشید جیسے لوگ ہی ہمارے لیے مناسب لگتے ہیں تو مجھے ایسے خاندان کی پرواہ نہیں ہے. اگر بیٹی دنیا باتوں سے چینے نہیں دے گی. نسرین اب آپ پورے شہر میں بات پھیلائیں گی. پھیلانے دے اماں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ابیہ نے ماں کے آنسو پوچھے. حالانکہ اس کے اپنے اندر ایک طوفان برپا تھا. میرا رب جانتا کہ میں پاک ہوں اور رزق اور نصیب نسرین پھوپھو کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں. آپ بس حوصلہ نہ ہارے. رضیہ بیگم نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور باہر گلی سے گزرتے کسی رکشے کا شور آ رہا تھا اور کہیں دور سے اذان کی آواز گونجنے لگی تھی. ابیہ نے آنکھیں بند کر لی. یہ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی. نسرین پھوپھو تو بس پہلا حملہ تھی. اسے اندازہ تھا کہ آگے راستہ بہت کٹھن ہے, مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سر نہیں جھکائے گی. اس نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں خود سے عہد کیا کہ شہزادہ آئے نہ آئے اپنی زندگی کی رانی خود بنوں گی. ابیہ کے والد اسلم صاحب کا سایہ اس کے سر سے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا. تب ابیہ کو مشکل 5 برس کی تھی. رضیہ بیگم نے سلائی مشین پر لوگوں کے کپڑے سی کر ابیہ کو پالا تھا. ابیہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, شاید اسی لیے وہ وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی. محلے کی اسی چھوٹے سے خستہ حال مکان میں ابیہ کتابوں میں سردی بیٹھی رہتی. وہ ذہین تھی, اتنی کہ سرکاری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اس نے ہمیشہ اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی. لیکن گھر کا خرچ چلانا اکیلی بوڑھی ماں کے بس کی بات نہیں تھی. اس لیے ابیہ یونیورسٹی سے واپسی پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی. شام کا وقت تھا. صحن میں چارپائی پر بچے بیٹھے سبق یاد کر رہے تھے. جب ابیہ نے آخری بچے کی کاپی چیک کر کے بند کی. شاباش, کل یاد کر کے آنا ورنہ چھٹی نہیں ملے گی. ابیہ نے مسکرا کر چھوٹے سے بچے کو کہا. بچے کے جانے کے بعد رضیہ بیگم کچن سے چائے لے کر آئی. تھک گئی ہوگی میری بچی, لے چائے پی لے. رضیہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اماں, آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں, میں خود بنا لیتی. ابیہ نے کاپیاں سمیٹتے ہوئے کہا. ارے کیسی تکلیف, سارا دن تو تم محنت کرتی ہے, کبھی یونیورسٹی کبھی یہ بچے. کبھی کبھی سوچتی ہوں تیرے ابا زندہ ہوتے تو تجھے یوں دھکے نہ کھانے پڑتے. رضیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی ٹھہرنے لگی. اماں پھر وہی بات ہے, میں خوش ہوں نا. اور سنیں, ایک خوشخبری ہے. ابیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی. کیا ہوا, کوئی رزلٹ آیا کیا؟ ہاں اماں, سیمیسٹر میں پھر فرسٹ پوزیشن آئی ہے میری, اور یونیورسٹی والے تمام پوزیشن ہولڈرز کو انعام کے طور پر ناران کغان کی ٹرپ لے کر جا رہے ہیں. پورا ہفتہ کمائیں گے, وہ بھی مفت میں. رضیہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ ایک سایہ بھی لہرایا. ٹرپ یعنی شہر سے باہر؟ ہاں ماں, بہت مزہ آئے گا. میری ساری سہیلیاں جا رہی ہیں, ثنا, ماریا, کرن سب جا رہی ہیں, میں بھی جاؤں گی. ابیہ نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح ضد کی. رضیہ بیگم خاموش ہو گئی. ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی. بیٹا تم جانتی ہو نا, ہم اکیلی عورتیں ہیں, تیرا کوئی بھائی نہیں, باپ نہیں. زمانہ بہت خراب ہے, یوں جوان لڑکی کو اتنی دور اکیلے بھیجنا میرا دل نہیں مانتا. اب میں اکیلی کہاں ہوں, پوری یونیورسٹی کی بس ہوگی, ٹیچرز ہوں گے, وارڈنز ہوں گے. ہماری میڈم رفت بھی ساتھ جا رہی ہیں. اب تو جانتی ہے نا انہیں. جانتی تو ہوں, مگر رضیہ بیگم ہچکچائی. محلے والے کیا کہیں گے؟ ویسے نیلابا تو وہ گلی چھوڑ کر رہتی ہے, تجھے پتہ نا ان کی زبان کا, ہر وقت ڈور میں لگی رہتی ہے. کہیں گی باپ مرا اور لڑکی سیر سپاٹے کر رہی ہے. ابیہ کا چہرہ اتر گیا. اماں, لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا,
اگر میں لوگوں کے ڈر سے جینا چھوڑ دوں پھر تعلیم بھی چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے ٹیوشن کے پیسوں سے اپنی پاکٹ منی جمع کی ہے، مجھے کبھی کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، پلیز اماں منع نہ کریں۔ بیٹی کا اترا چہرہ اور حسرت بھری آواز رضیہ بیگم سے دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں بھی بڑھ لی۔ اچھا بابا چلی جانا، مگر وعدہ کر ہر وقت فون پر رابطہ رکھے گی اور اپنی میڈم کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ ابھی یہ خوشی سے اچھل پڑی۔ وعدہ اماں، پکا وعدہ۔ مقررہ وقت پر بھی اپنے چھوٹے سے بیگ کو پیک کرنے کے ساتھ تیار تھی۔ رضیہ بیگم نے اسے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور دروازے تک چھوڑنے آئی۔ بس اسٹاپ تک چھوڑنے کے لیے وہ خود ساتھ گئی۔ جب بس چلی تو بیہا نے کھڑکی سے ہاتھ ہلایا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی کا سفر واپسی پر ایک آزمائش بن جائے گا۔ 2 دن بہت اچھے گزرے۔ ابیہ نے پہلی بار پہاڑ دیکھے، برف دیکھی، وہ ہر لمحہ ماں کو فون کر کے بتاتی، لیکن واپسی کے سفر پر بدقسمتی منتظر تھی۔ رات کا وقت تھا، بس پہاڑی راستے سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور بس رک گئی۔ کیا ہوا؟ لڑکیوں کی گزر گزر شروع ہو گئی۔ ڈرائیور نیچے اترا، تھوڑی دیر بعد سر کھجاتا واپس آیا۔ باجی، بس کا ایکسل ٹوٹ گیا ہے یا ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ میڈم رفت گھبرا کر بولی، کیا مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ رات کے 10 بج رہے ہیں، ہم سنسان سڑک پر لڑکیوں کو لے کر کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ میڈم جی، پیچھے سے دوسری بس منگوانی پڑے گی، اس میں کم از کم 6-7 گھنٹے لگیں گے، تب تک یہ رکنا پڑے گا۔ بس میں موجود لڑکیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ باہر گپت اندھیرا تھا اور دونوں طرف جنگل، موبائل سگنلز بھی غائب ہو چکے تھے۔ ابیہ نے بار بار اپنا فون چیک کیا، سگنل نہیں آ رہے یار، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اسے ماریا سے کہا، میری بھی امی کی کال آ رہی تھی، کٹ گئی، اب وہ ڈر جائیں گی۔ ماریا بھی روحانسی ہو رہی تھی، وہ روزے قیامت کی رات تھی۔ ساری لڑکیاں بس کے اندر سہم کر بیٹھی رہی۔ باہر جنگلی جانوروں کی آوازیں اور سنسناہٹ تھی۔ ہر گزرتا لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ ابیہ کا دل ماں کے بارے میں سوچ کر ڈوب رہا تھا، جو یقیناً دروازے پر آنکھیں بچھائے بیٹھی ہوں گی۔ صبح کے 5 بجے دوسری بس پہنچی۔ جب وہ لوگ وہاں سے نکلے اور شہر پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ جب ابیہ اپنی گلی میں داخل ہوئی تو اسے ماحول بدلا بدلا لگا۔ گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے لڑکوں نے اسے دیکھ کر عجیب سی معنی خیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ وہ تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھی۔ راستے میں نسرین پھپھو کا گھر آتا تھا۔ نسرین پھپھو اپنے دروازے پر کھڑی سبزی والے سے بحث کر رہی تھی۔ ابیہ کو دیکھتے ہی چپ ہو گئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ ابیہ نے عادتاً سلام کیا۔ نسرین بیگم نے جواب دینے کے بجائے اسے اوپر سے نیچے تک گورا اور پھر اپنی پڑوسن شکیلہ کی طرف مڑ کر بلند آواز میں بولی تاکہ ابیہ سن لے، دیکھ رہی ہو شکیلہ، شریفوں کی بیٹیاں رات رات پر گھر سے غائب رہی تو ماں کو نیند کیسے آتی ہے؟ ہم تو بھئی پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ بیٹی سورج چھپنے کے بعد گھر سے باہر ہو تو جان نکل جاتی ہے، یہاں تو پوری رات کا معاملہ ہے۔ ابیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے تقریباً بھاگتی اپنے گھر پہنچی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور رضیہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ابیہ کو دیکھتے ہی دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئی تھی تو؟ فون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ میں تو مر ہی گئی تھی ابیہ، محلے میں کیسی کیسی باتیں ہو رہی تھی، تجھے اندازہ بھی ہے؟ ابیہ نے روتے ہوئے ماں کو ساری تفصیل بتائی۔ بس خراب ہونے کا واقعہ، سگنل کا نہ ہونا، جنگل میں رات گزارنا۔ رضیہ بیگم نے بیٹی بات کا یقین تو کر لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا یقین نہیں کرے گی، اور وہی ہوا۔ اگلے 2 دنوں میں نسرین پھپھو نے محلے میں خبر آگ کی طرح پھیلا دی۔ ارے بہن، کون سا حادثہ؟ بس خراب ہوئی تھی یا نیت؟ آج کل کی لڑکیاں بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور اگر بس خراب ہوئی بھی تھی تو پوری رات سڑک پر کیسے گزری؟ پولیس کا کوئی چکر نہ ہو گئی؟ میں تو کہتی ہوں دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ رسیہ تو بولی ہے، بیٹی کی باتوں میں آ گئی، مگر ہم نے تو بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ یہ باتیں جب جمشید کے کانوں میں پڑی تو وہ تو فوراً ماں کے پاس پہنچا۔ جمشید نسرین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا، جس کا کام صرف گلیوں میں آوارہ گردی کرنا، جوا کھیلنا اور ماں سے پیسے مانگنا تھا۔ اماں، یہ بیہا والی بات کیا ہو رہی ہے؟ جمشید نے منہ میں پان دباتے پوچھا۔ نسرین بیگم چارپائی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے بیٹے کو دیکھا۔ وہی جو تو سن رہا ہے، رات پر غائب تھی میڈم، اب بھلے کچھ ہو یا نہ ہو، نام تو بدنام ہو گیا نا۔ جمشید کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اماں، لڑکی تو وہ کمال کی ہے، خوبصورت بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ… نسرین بیگم نے بیٹے کی بات سمجھ لی اور مسکرا دی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی جمشید، دیکھ سیدھے طریقے سے تو مغرور لڑکی تجھے کبھی گھاس نہ ڈالتی۔ ماسٹرز کر رہی ہے اور تو 10ویں فیل، لیکن اب بازی
ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیسے اماں؟ ارے بدھو، ابھی اس سے کوئی شریف خاندان والا شادی تو کرے گا نہیں۔ ڈاکٹر لڑکی کو آخر کون گھر لے کر جاتا؟ رضیہ اب دباؤ میں ہوگی، اسے ڈر ہوگا کہ بیٹی گھر میں بیٹھی رہے گی، بس یہی موقع ہے، ہم رشتہ لے کر جائیں گے۔ رضیہ کو لگے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں، مفت میں پڑھی لکھی بہو ملے گی جو کماتی بھی ہے اور گھر کا کام بھی کرے گی، تیرا تو خرچہ بھی وہی اٹھائے گی۔ جمشید نے خوش ہو کر ماں کے ہاتھ پر تالی ماری۔ واہ اماں، مان گیا تیری عقل کو۔ تو پھر کب جا رہی ہو؟ ابھی اسی وقت، لوہا گرم ہے، چوٹ ابھی مارنی ہوگی۔ رضیہ بھی رو دھو رہی ہوگی، ایسے میں اسے دبوچنا آسان ہوگا۔ نسرین بیگم نے اپنی چادر سنبھالی، چہرے پر مصنوعی ہمدردی کا نقاب چڑھایا اور رضیہ بیگم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں انہیں شکیلہ مل گئی۔ ارے نسرین بہن، کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ بس بہن، رضیہ کے گھر جا رہی ہوں، سنا ہے بچی واپس آ گئی ہے، تو سوچا جا کر پتا تو کروں کہ رات کہاں گزری۔ پر یتیم بچی ہے، ہم اپنوں نے سہارا نہیں دینا تو کون دے گا؟ نسرین نے وقارانہ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ شکیلہ انہیں جاتے دیکھتی رہی اور بڑھ پڑائی۔ اللہ خیر کرے، نسرین کے پیٹ میں مرور تبھی اٹھتے ہیں جب اس کا کوئی اپنا فائدہ ہو۔ رضیہ کی خیر نے نسرین پھپھو جب ابیا کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے رضیہ کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نسرین کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ کھول دروازہ رضیہ، میں ہوں، تیری نسرین آپا۔ اور یوں نسرین نے ابیا کی عزت کا سودا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ابیا کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، کہ وہ حالات کے آگے جھکنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کا عبور کرتے ابیا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ پورا ایک ہفتہ وہ گھر میں قید رہی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ وہ بیمار تھی یا تھکی ہوئی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے باہر کی دنیا کا سامنا کرنے سے وحشت ہو رہی تھی۔ آج صبح کو بھی رضیہ بیگم نے اسے بہت دعائیں دے کر رخصت کیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا ڈر ابیا سے چھپا نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہنس گزرنے والا طالب علم اسی کو دیکھ رہا ہو، اسی کے بارے میں باتیں کر رہا ہو، حالانکہ یہ صرف اس کا وہم تھا۔ یونیورسٹی کے اس ہجوم میں کسے فرصت تھی کہ وہ ایک معمولی سی لڑکی کے غائب ہونے پر تحقیق کرتا؟ یا تو سب اپنی مستی میں مگن تھے۔ ابیا، ارے ابیا، یہاں۔ کنٹین کے پاس والے لان سے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ ابیا نے مڑ کر دیکھا تو گھاس پر بچھی بینچ پر ماریا اور ثنا بیٹھی ہوئی تھی۔ ابیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ یار تم کہاں غائب تھی؟ پوری 7 دن۔ ماریا نے اسے دیکھتے شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ ہم نے کتنا فون کیا، فون بھی طرح بند تھا، سب خیریت تو تھی نا؟ ابیا نے کندھے سے بیگ اتار کر بینچ پر رکھا اور لمبی سانس لی۔ یہاں کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسے جج نہیں کرتے تھے۔ بس یار کچھ مت پوچھ، وہ ٹرپ والی رات اسے زندگی عذاب بنا دی ہے۔ ابیا نے دھیمی آواز میں کہا اور بیٹھ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ گھر میں سے ڈانٹ پڑی کیا؟ ثنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کاش صرف ڈانٹ ہوتی ثنا۔ ابیا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم لوگ کو پتہ ہے کہ بس خراب ہوئی تھی، ہم سب لڑکیاں تھی، ٹیچرز تھی، مگر میرے محلے کے لیے کہانی کافی نہیں تھی۔ اور تو یہ مشہور ہو گیا کہ میں رات پر وہ جملہ مکمل ہی نہ کر سکی اور آواز روند گئی۔ ماریا نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا بکواس ہے بھی؟ لوگ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کی سوچ وہیں تک جاتی ہے ماریا جہاں ان کی اپنی اوقات ہوتی ہے۔ ابیا نے تلخی سے کہا۔ میرے محلے میں میری پھوپھو رہتی ہیں، نسیم بیگم، انہوں نے تو پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ ابیا خراب ہو گئی ہے، اور تو اور پرسوں وہ میرے گھر رشتہ لے کر آ گئی۔ رشتہ؟ کس کا؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، اگر وہ اس سچویشن میں سپورٹ کر رہی ہیں۔ ابیا نے طنزیہ ہنسی۔ سپورٹ؟ ثنا تم میری پھوپھو کو نہیں جانتی، وہ سودا کرنے آئی تھی، وہ اپنے بیٹے جمشید کا رشتہ لائی، وہ جمشید جو گلی کے نپڑ کر کھڑا ہو کر آتی جاتی لڑکیوں کو تارتا ہے، جو 10ویں فیل ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب میری عزت پر داغ لگ گیا ہے تو جمشید مجھ پر احسان کر کے شادی کر لے گا۔ اوہ مائی گاڈ! ماریا غصے سے لال ہو گئی۔ اتنی ہمت! تم نے کیا کہا پھر؟ میں نے وہی کہا جو ایک بیٹی کو کہنا چاہیے تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں کواری مر جاؤں گی مگر اپنی عزت کا سودا اس نکمے کے ساتھ نہیں کروں گی۔ ابیا نے سر جھکا لیا اور گھاس کے تنکے نوچنے لگی۔ مگر یار بہت مشکل ہے، ماں سارا دن روتی رہتی ہے، گلی سے گزرنا محال ہو گیا تھا، مجھے یہاں یونیورسٹی آتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ یہاں بھی بات ہی نہ پہنچ جائے۔ وہ تینوں لڑکیاں باتوں
میں اتنی مگن تھی کہ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ ان کے پیچھے کیاریوں کی طرح دوسری طرف ایک مضبوط اور بھاواکار سایہ ساکت کھڑا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے نئے پروفیسر ولی شاہ تھے۔ ولی شاہ بھی اپنی کلاس ختم کر کے اسٹاف روم کی طرف جا رہا تھا کہ لان کی طرف سے آتی ہوئی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ وہ رکنا نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی باتیں سننا ان کی تربیت کے خلاف تھا، لیکن جب کانوں میں جمشید صاحب اور سودا جیسے الفاظ پڑے تو بے اختیار وہیں ٹھہر گئے۔ ولی شاہ کا تعلق ملتان کے ایک بے حد بااثر امیر اور گدی نشین رسید گھرانے سے تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا روپ اور وقار تھا۔ 6 فٹ کا قد، گندمی رنگت سے آنکھیں جس میں بلا کی ذہانت اور سنجیدگی تھی۔ وہ مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں چمڑے کا بیگ لے، کالی کلائی پر مہنگی گھڑی باندھے۔ وہ صرف نام کے شاہ نہیں تھے، ان کا انداز بھی شاہانہ تھا۔ انہیں پڑھانے کا شوق تھا، ورنہ ان کے خاندان کی زمینیں اور کاروبار اتنا تھا کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ وہ یہاں حال ہی میں تعینات ہوئے تھے اور بہت کم وقت میں اپنی قابلیت اور شاندار شخصیت کی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گئے تھے۔ مگر اس وقت وہ پروفیسر ولی شاہ نہیں بلکہ بس ایک انسان تھے جو قیاری کی آڑ میں کھڑا ایک لڑکی کا دکھ سن رہا تھا۔ انہوں نے ابیہا کو فوراً پہچان لیا تھا۔ کیسے نہ پہچانتے؟ کلاس کے پہلے ہی دن 100-150 طلبہ کا ہجوم تھا۔ ولی شاہ کی نظر ابیہا پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ باقی لڑکیوں سے بالکل الگ تھی، چہرے پر نہ میک اپ کی تہیں، نہ فیشن کی بھرمار، سادہ سی شلوار کی نیز، کندھے پر دوپٹہ اور آنکھوں میں ایک ایسی حیا اور ذہانت جس نے ولی شاہ جیسے سنجیدہ شخص کو بھی متوجہ کر لیا تھا۔ ولی شاہ نے دیکھا کہ کلاس میں ہمیشہ پچھلی نشستوں پر بیٹھے تھے، سوالات کے بہترین جواب دیتی تھی اور کلاس ختم ہوتی ہی سر جھکا کر باہر نکل جاتی تھی۔ اس کی سادگی میں ایک ایسی کشش تھی جس نے ولی شاہ کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ وہ خود کو سمجھاتے کہ ان کی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن دل کی عدالت میں دلیلیں نہیں چلتی، اور آج اسی لڑکی کی آواز میں جو کرب تھا وہ ولی شاہ کے دل کو چیر رہا تھا۔ تو اب تم کیا کرو گی ابیہا؟ ماریہ کی آواز آئی۔ ولی شاہ نے سانس روک کر ابیہا کا جواب سننے کا انتظار کیا۔ کرنا کیا ہے؟ ابیہا نے سر اٹھایا۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ میں پڑھوں گی، میں اتنا پڑھوں گی، اتنا کامیاب بنوں گی کہ ان لوگوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ نسرین پھوپھو سمجھتی ہے میری ہمت توڑ دیں گی، مگر وہ نہیں جانتی کہ میں نے ٹوٹنا سیکھا ہی نہیں۔ میں ثابت کروں گی کہ عزت کسی کے تانوں سے نہیں، انسان کے اپنے کردار سے بنتی ہے۔ ولی شاہ کے ہونٹوں پر ایک ستائشی مسکراہٹ اٹھی تھی۔ بہادر لڑکی، انہوں نے دل میں سوچا۔ ان کا دل چاہا کہ ابھی آگے بڑھے ان سب کو لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس معصوم لڑکی کو تکلیف دی تھی۔ ولی شاہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ملتان سے لے کر یہاں تک ان کے خاندان کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ وہ چٹکی بجاتے ہی کسی بھی زندگی بدل سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ابیہا ایک خوددار لڑکی اور کسی کی خیرات یا مدد نہیں لے گی۔ وہ اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتی ہے، اور یہی بات ولی شاہ کو اس کا دیوانہ بنا گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو ابیہا، ثنا نے اس کا ہاتھ دبایا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی یہ وقت گزر جائے گا۔ ہاں گزر تو جائے گا۔ ابیہا نے ایک لمبی سانس دی اور کھڑی ہو گئی۔ چلو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، آج ولی سر کی کلاس ہے، وہ لیٹ آنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولی شاہ چونک گئے۔ انہوں نے گھڑی دیکھی، باقی کلاس کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئے، اس سے پہلے کہ لڑکیاں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتے کوریڈور کی طرف بڑھے، مگر ان کا دماغ ابیہا کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسٹاف روم میں جا کے انہوں نے پانی کا گلاس پیا۔ ان کے ذہن میں جمشید کا نام اٹکا ہوا تھا۔ جمشید؟ انہوں نے زیر لب دہرایا۔ کیسی جرأت ہے اس کی؟ ان کی آنکھوں میں ایک سرد غصہ تھا۔ ولی شاہ اپنی چیزیں اور اپنے لوگوں کے معاملے میں بہت پوزیسو تھے۔ وہ نہ جانے کیوں آج انہیں محسوس ہوا کہ ابیہا صرف ان کی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ فائل اٹھا کر کلاس روم کی طرف چلے۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئے تو حسب معمول خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ طلبہ احترام سے کھڑے ہو گئے۔ ولی شاہ نے اشارے سے سب کو بیٹھنے کا کہا۔ ان کی نظریں غیر ارادی طور پر پہلی کتار کی طرف اٹھی۔ وہاں ابیہا بیٹھے تھے۔ چہرہ تھوڑا زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں قلم مضبوطی سے تھما ہوا تھا اور وہ نوٹس لینے کے لیے تیار تھی۔ ولی شاہ کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ آج ہم ادب اور سماج کے تعلق پر بات کریں گے۔ ولی شاہ نے اپنی بھاری اور پروقار آواز میں لیکچر کا آغاز کیا۔ پڑھانے کے دوران انہوں نے ایک جملہ کہا جو بظاہر
سب کے لیے تھا، مگر ان کی نظریں ایک پل کے لیے ابیہا پر ٹکی۔ یاد رکھے، معاشرہ آپ پر پتھر پھینکے گا، اس کا کام ہے، لیکن ان پتھروں سے آپ دیوار بناتے ہیں، یہ پل یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ کردار کی مضبوطی وہ واحد چیز ہے جسے کوئی طوفان نہیں گرا سکتا۔ پوری کلاس خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن ابیہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ولی شاہ کی آنکھوں سے ملی۔ اسے ایک لمحے میں لگا جیسے سرولی یہ بات صرف اس سے کہہ رہے ہیں۔ ولی شاہ کی آنکھوں میں کوئی طنز نہیں تھا، کوئی طرز نہیں تھا، بلکہ ایک حوصلہ افزائی اور ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ ابیہا کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دکھ کا مداوا کہیں بہت قریب موجود ہے۔ لیکچر ختم ہوا، ولی شاہ کلاس سے نکلنے لگے۔ دروازے پر پہنچ کر رو رک گئے۔ مس بیہا، پوری کلاس متوجہ ہو گئی۔ ابیہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ پچھلے ہفتے غیر حاضر تھی۔ آپ کے نوٹس رہ گئے ہوں گے نا؟ آپ چاہے تو آفس سے آ کر مجھ سے پچھلے لیکچر کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ آپ ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو۔ ولی شاہ کا لہجہ مکمل طور پر پروفیشنل اور دو ٹوک تھا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس پیشکش کے پیچھے ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جی شکریہ سر، میں لے لوں گی، ابیہا نے عاجزی سے کہا۔ ولی سر ہلا کر چلے گئے۔ کلاس سے باہر نکلتے ولی شاہ کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ انہوں نے پہلا قدم بڑھا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ راستہ کہاں جائے گا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ابیہا کو ان تنگ گلیوں کی فرسودہ سوچ کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ملتان کے ولی شاہ تھے، اور ولی شاہ جسے اپنی حفاظت میں لے لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یونیورسٹی کے نوٹس بورڈز کے سامنے طلبہ کا ہجوم تھا۔ مڈ سیمسٹر کے نتائج کا اعلان ہو چکا تھا۔ دھکم پیل اور شور شرابے کے بیچ ابیہا کسی طرح آگے بڑھی اور لسٹ پر اپنا نام تلاش کرنے لگی۔ اس کی نظریں اوپر سے نیچے تک گھومی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار اس کا نام سب سے اوپر نہیں تھا۔ سیکنڈ پوزیشن۔ ابیہا نے ایک گہری سانس لی۔ نمبر برے نہیں تھے، بلکہ بہت اچھے تھے، مگر ہمیشہ ٹاپ کرنے والی ابیہا کے لیے تنزلی تھی، اور وجہ جانتی تھی۔ پچھلے ایک مہینے سے اس کے گھر کے جو حالات تھے، جس ذہنی اذیت سے وہ گزر رہی تھی، اس میں اتنا پڑھ لینا بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ خاموشی سے ہجوم سے باہر نکلی تھی کہ آفس بوائے اس کے قریب آئے۔ مس ابیہا، آپ کو سر ولی شاہ نے اپنی آفس میں بلایا ہے۔ ابیہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا سر ناراض ہوں گے؟ ولی شاہ اپنی سختی اور اصولوں کے لیے مشہور تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف بڑھی۔ ولی شاہ کی آفس کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے دستک دی۔ میں کم ان سر؟ یس پلیز کم ان۔ ولی شاہ کی بھاری اور پروکار آواز آئی۔ ابیہا اندر داخل ہوئی۔ آفس کا ماحول باہر کی گرمی اور شور سے بالکل مختلف تھا۔ ایک مخصوص مہنگی پرفیوم کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ولی شاہ بڑی سی ایگزیکٹو چیئر پر برجمان تھے۔ سامنے میز پر ایک فائل کھلی تھی۔ بیٹھے مس ابیہا؟ انہوں نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ابیہا کنارے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھا رکھی تھی۔ ولی شاہ نے فائل بند کی اور ایک گہری نظر ابیہا پر ڈالی۔ ان کی نظروں میں وہ روایتی سختی نہیں تھی جو کلاس روم میں ہوتی تھی، بلکہ ایک نرمی اور تفشیش تھی۔ میں آپ کا رزلٹ دیکھ رہا تھا۔ ولی شاہ نے نرم لہجے میں بات شروع کی۔ آپ کے نمبرز اچھے ہیں، مگر یہ ابیہا کا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے پچھلے ریکارڈ دیکھے، آپ ہمیشہ ٹاپ کرتے آئے ہیں۔ اس بار یہ کمی کیوں؟ ابیہا نے نظریں چکا لی۔ سوری سر، بس کچھ میں کوشش کروں گی فائنلز میں اچھا ایسا نہ ہو۔ میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ابیہا۔ ولی شاہ نے میز پر رکھے پین کو انگلیوں میں گھمایا۔ میں وجہ پوچھ رہا ہوں۔ ایک استاد ہونے کے ناطے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا سب سے ذہین اسٹوڈنٹ فوکس کیوں نہیں کر پا رہا۔ کیا سب خیریت ہے؟ ابیہا کی لب پیچ گئی۔ اپنے گھر کے مسائل اپنے پروفیسر کو کیسے بتاتی کہ اسے پپو نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور محلے والے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بس سر کچھ گھریلو پریشانیاں تھی، اس نے بمشکل اتنا ہی کہا۔ ولی شاہ خاموش ہو گئے۔ وہ سب جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ گھریلو پریشانیاں دراصل کیا ہے۔ وہ ان گلیوں کی دقیانوسی سوچ اور نسرین جیسی عورتوں کے زہر سے واقف ہو چکے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی ابیہا کو جتایا نہیں تھا۔ ولی شاہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے بہت دھیمے لہجے میں بولے، دیکھیں مس ابیہا، زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں۔ شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لیکن یاد رکھے گا،
ہیرا کوئلے کی کان میں ہی بنتا ہے، دباؤ میں نہیں۔ انہوں نے تھوڑا آگے جھک کر ابیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی صلاحیتیں آپ کے حالات کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم ہم کن مسائل سے لڑ رہے ہیں، لیکن میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سب سے بڑی ہیں۔ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے، اسے کسی بھی عارضی پریشانی کی نظر مت کیجیے گا۔ ابیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر ولی شاہ کو دیکھا۔ ان کے لہجے میں صرف ایک استاد کی نصیحت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی فکر اور اپنائیت تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ کہہ رہے ہو کہ تم اکیلی نہیں ہو، اور ایک بات یاد رکھیں۔ ولی شاہ کی آواز مزید دھیمی اور پر اثر ہو گئی۔ اگر کبھی بھی آپ کو لگے کہ بوجھ زیادہ ہو رہا ہے یا کسی رہنمائی کی ضرورت ہے تو میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، یونیورسٹی میں بھی اور ویسے بھی۔ آپ ایک شاندار اسٹوڈنٹ ہے اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ابیہ کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ یہ الفاظ، یہ انداز، یہ وہ ولی شاہ تو نہیں تھے جنہیں وہ پوری یونیورسٹی میں مغرور سمجھتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جو تشویش تھی وہ ابیہ کے دل کو چھو گئی۔ تھینک یو سر۔ ابیہ کی آواز بھر آ گئی۔ میں آپ کی بات یاد رکھوں گی۔ گڈ، اب جائیں اور فائنلز کی تیاری کریں۔ مجھے اگلی بار آپ کا نام لسٹ میں سب سے اوپر چاہیے۔ ولی شاہ مسکرائے۔ وہ مسکراہٹ بہت دل نشیں تھی۔ ابیہ کمرے سے باہر نکل آئی، مگر اس کا دل وہیں رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر پر جو بوجھ تھا وہ کچھ ہلکا ہو گیا ہے۔ کسی نے تو اسے سمجھا، کسی نے تو اس پر بھروسہ کیا۔ وہ جیسے مطمئن ہو گئی۔ شام کا وقت تھا۔ رضیہ بیگم سین میں بیٹھی لہسن چھیل رہی تھی جب دروازہ زور سے کھلا اور نسرین بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ آج کوئی حتمی فیصلہ کرنے آئی ہے۔ السلام علیکم آپا، رضیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سلام کا دعا کا وقت گزر گیا رضیہ۔ نسرین بیگم نے بنا بیٹھے بات شروع کی۔ میں آج پھر پوچھنے آئی ہوں، کیا سوچا ہے تم نے؟ کس بارے میں آپا؟ رضیہ بیگم نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ارے مت بن انجان، نسرین بیگم چیخی۔ پورے محلے میں تھو تو ہو رہی ہے۔ آج پھر شکیلہ کہہ رہی تھی کہ ابیہ یونیورسٹی جاتی ہے تو لڑکے سے گھورتے ہیں۔ کب تک کانوں میں روئی ٹھوس کے بیٹھی رہو گی؟ میں کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے، جمشید کے ساتھ نکاح پڑھوا دو۔ اپنے ہی گن صاف کرتے ہیں، کوئی باہر والا نہیں آئے گا اس داغ کو دھونے۔ رضیہ بیگم نے لہسن کی ٹوکری ایک طرف رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ بہت ہو گیا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ نسرین کی باتیں سن سن کر پک چکی تھی۔ آج ابیہ کے اندر ہمت شاید ماں میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔ آپا، میری بیٹی کوئی گند نہیں ہے، رضیہ بیگم نے لرزتی مگر مضبوط آواز میں کہا، اور آپ کا بیٹا کوئی آب زمزم نہیں ہے جو میری بیٹی کو پاک کرے گا۔ میری ابیہ پاک ہے، اسے کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ نسرین بیگم کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ اچھا، تو اب تم بھی بیٹی کی زبان بولنے لگی ہو؟ یاد ہے اس کا باپ مر گیا تھا تو میں نے ہی تمہیں دلاسا دیا تھا۔ دلاسا دیا تھا آپا، خریدا نہیں تھا۔ رضیہ بیگم بول پڑی۔ میں غریب ضرور ہوں، بیوہ ضرور ہوں، مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی کمائی نہیں کھاتی اور نہ ہی سے کسی آوارہ کے پلے باندھنا ہے۔ جمشید کیا کرتا ہے؟ سارا دن جوا کھیلتا ہے۔ میں اپنی پھول جیسی بچی کو جہنم میں جھونک دوں؟ جہنم؟ نسرین بیگم غصے سے کانپنے لگی۔ تم میرے چاند سے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہو صرف اس لیے کہ تمہاری بیٹی 2 لفظ انگریزی کے پڑھ گئی ہے؟ ارے دیکھتی ہوں کیسے رہتی اس محلے میں۔ تم نے شرافت کا راستہ ٹھکرایا نا، اب دیکھنا میں کرتی کیا کریں گی آپ؟ رضیہ بیگم کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کروں گی کہ تم دونوں ماں بیٹی منہ چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈتی پھرو گی۔ نسرین بیگم نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تو لحاظ کیا تھا کہ رشتے دار ہو، لیکن میں اس محلے کے ایک ایک گھر میں جاؤں گی، بتاؤں گی کہ تمہاری بیٹی یونیورسٹی پڑھنے نہیں رنگ رلیاں منانے جاتی ہے۔ میں مسجد کے امام صاحب سے بھی بات کروں گی کہ ایسے بے حیائی پھیلانے والے کو محلے سے نکالا جائے۔ رضیہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا نہ پائے سے ظلم نہ کرنا، یتیم بچی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تباہ تو تم نے خود کی ہے، اکڑ دکھا کر۔ نسرین بیگم دروازے کی طرف مڑی۔ اب بک تو کل صبح اگر تم نے ہاں نہ کی تو پرسوں پورا محلہ تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا اور تم سے گھر خالی کروائے گا۔ یہ نسرین کا وعدہ ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی اور رضیہ بیگم وہی سین میں بیٹھ کر رونے لگی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نسرین محلے کی ایک چودرانی بنی پھرتی تھی۔ اس کی زبان چلتی تھی تو لوگ یقین کر لیتے تھے۔ اگر واقعی اس نے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ یہ مکان ہی تو ان کا کل اثاثہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابیہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر یونیورسٹی سے آتے وقت جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ ماں کی حالت دیکھ کر کافور ہو گیا۔ کیا ہوا ہے ماں؟ ابیہ نے بیگ پھینک کر ماں کو گلے لگایا۔ رضیہ بیگم نے ہچکیوں کے درمیان نسرین کی دھمکی بتائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امام صاحب کو لائے گی، محلے والوں کو لائے گی،
گھر چھڑوا دے گی۔ اب یہاں ہم کہاں جائیں گے؟ اب یہاں کا خون کھول اٹھا۔ نسرین پھپھو اب اپنی اوقات سے باہر ہو رہی تھی، لیکن آتی اسے شدید خوف بھی محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ معاشرہ عزت کے نام پر کتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ ایک اکیلی لڑکی اور بیوہ ماں کے خلاف ہجوم کو اکسانا کتنا آسان ہے، لیکن پھر اسے آج صبح والی بات یاد آئی۔ ولی شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ہیرا کوئلے کی کان میں بنتا ہے، دباؤ میں نہیں۔ میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ابیہ نے ماں کے آنسو پوچھے۔ اماں چپ ہو جائے، گھر اللہ کا ہوتا ہے، نسرین پھوپھو کا نہیں۔ وہ جو چاہے کر لے، ہم ڈریں گے نہیں۔ ابیہ نے ماں کو پانی پلایا، مگر بیٹا بدنامی تو وہ کر چکی ہے اماں۔ اب بات عزت بچانے کے لیے اپنا حق چھیننے کی ہے۔ اگر انہوں نے جنگ شروع کی ہے تو ختم میں کروں گی۔ ابیہ کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ نسرین پھوپھو کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیسے کرے گی، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ وہ دل کے کسی کونے میں سے یہ بھی احساس تھا کہ شاید دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص ہو جس کی سچائی پر یقین رکھتا ہو، اور وہ شخص ولی شاہ ہے۔ رات کی ابھی اپنی چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی پھپھو ابیہ نے مٹھی بھیجی۔ آپ کی سازش جیتی ہے یا میرا صبر؟ گلی میں ایک عجیب سا ہنگامہ برپا تھا۔ رضیہ بیگم اور ابیہ نے بھی کھانا کھایا ہی تھا کہ باہر سے بہت سارے لوگوں کے بولنے اور نعرے لگانے جیسی آوازیں آنے لگی۔ نکالو اس بےحیاؤں کو محلے سے، ہمارا محلہ گندا نہیں ہونے دیں گے۔ رضیہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ابیہ؟ ابیہ جواب دینے ہی والی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو رضیہ، پنچایت آئی ہے۔ باہر سے نسرین پھپھو کی کرخت آواز گونجی۔ ابیہ نے ماں کو پیچھے کیا اور خود جا کر کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے اس نے دیکھا کہ سامنے 15-20 لوگ کھڑے تھے۔ ان میں نسرین پھپھو سب سے آگے تھی۔ ان کے ساتھ محلے کی مسجد کے کمیٹی ممبر حاجی شکور، نسرین کی سہیلی شکیلہ اور گلی کے کچھ اور معززین موجود تھے۔ جمشید بھی پیچھے کھڑا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ سب میرے دروازے پر کیوں ہے؟ ابیہ نے اس بار لہجے میں پوچھا۔ نسرین بیگم نے مڑ کر بھیڑ کی طرف دیکھا اور ہاتھ نچا کر بولی، دکھایا بھائیو، شرم حیا تو چھو کر نہیں گزری۔ ہم پوچھنے آئے ہیں اور یہ الٹا ہم سے سوال کر رہی ہے۔ حاجی شکور نے گلا صاف کیا اور آگے بڑھے۔ وہ سفید داڑھی والے بزرگ تھے، مگر ان کی عقل پر نسرین نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ بیٹی دیکھو، ہم شریف لوگ ہیں، ہمارے گھر میں بھی بہو بیٹی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو تمہارے بارے میں باتیں اڑ رہی ہیں، اس سے پورے محلے کی بدنامی ہو رہی ہے۔ کون سی بات ہے صاحب؟ حاجی صاحب؟ ابیہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ جھوٹی باتیں جو اس عورت نے پھیلائی ہیں۔ اسے نسرین کی طرف اشارہ کیا۔ میرا یونیورسٹی ٹرپ بس خراب ہونا ایک حادثہ تھا، گناہ نہیں۔ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں غلط ہوں؟ ثبوت؟ نسرین چیخ پڑی، ارے پوری رات گھر سے غائب رہنا کیا چھوٹا ثبوت ہے؟ اور سنا ہے روز یونیورسٹی بن ٹھن کر جاتی ہو۔ ہمیں کیا معلوم، وہاں پڑھنے جاتی ہوں کچھ اور کرنے۔ زبان سنبھال لے پھپھو۔ ابیہ غصے سے کانپنے لگی۔ رضیہ بیگم بھی دوڑ کر دروازے پر آئی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے میری بچی پر تہمت نہ لگائے، یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ رضیہ بیگم رو پڑی۔ شکیلہ نے زہریلے لہجے میں کہا، رضیہ بہن، دعا وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگتی ہے۔ اگر تمہاری بیٹی اتنی پاک صاف ہے تو پھر شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ جوان لڑکی کا بغیر مرد کے گھر میں بیٹھنا یہ فتنہ ہے۔ بالکل۔ بھیڑ میں سے کسی نے تائید کی، ہمارے بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ حاجی شکور نے دوبارہ بات سنبھالی، دیکھو رضیہ، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ نسرین بی بی نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اب بھی تمہاری بیٹی کو اپنے گھر لے جانے کو تیار ہے۔ جمشید سے نکاح کر دو، عزت ڈھک جائے گی اور باتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ابیہ کی برداشت جواب دے گی، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ اگر میں کہوں کہ اس جاہل اور آوارہ لڑکے سے میں شادی نہیں کروں گی تو؟ نسرین بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ حاجی صاحب کی طرف مڑی، سنا آپ نے؟ آوارہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو، خود راتیں باہر گزارتی ہے اور میری بیٹی کو تانا دے رہی ہے۔ حاجی شکور کا لہجہ سخت ہو گیا، بیٹی اگر تم ہماری بات نہیں مانو گی تو پھر یہ محلہ بھی تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو پولیس ہمارے محلے میں چھاپے مارتی پھرے۔ تو کیا فیصلہ کیا حاجی صاحب؟ نسرین نے جیت کے یقین کے ساتھ پوچھا۔ فیصلہ صاف ہے، حاجی صاحب نے بلند آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں۔ رضیہ بی بی، ہم تمہیں 15 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ 15 دن؟ یا تو ابیہ کا نکاح جمشید سے کر دو اور معاملہ رفع دفع کر دو، یا پھر یہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ۔ ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، یہ ظلم ہے۔ ابیہ چیخی، آپ لوگ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میرا گھر ہے۔
یہ محلہ ہمارا ہے۔ نسرین نے دانت پیس کر کہا، 15 دن گن لینا، 16ویں دن اگر نکاح نہ ہوا تو سامان سڑک پر ہوگا، چلو بھائی۔ وہ سب وہاں سے ہٹ گئے اور جمشید نے جاتے ہوئے بیہا کو ایک گھٹیا سی مسکراہٹ دی اور ماں کے پیچھے چل دیا۔ رضیہ بیگم وہیں دہلیز پر گر گئی، لٹ گئے۔ ہم برباد ہو گئے بیہا، اب کہاں جائیں گے؟ ابیہ نے ماں کو اٹھایا اور اندر لے گئی، دروازہ بند کیا اور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر آواز بند تھی۔ آج اسے محسوس ہوا کہ سچائی کتنی کمزور ہوتی ہے اور جھوٹ کتنا طاقتور۔ اگلے 2 دن ابیہ یونیورسٹی گئی۔ وہ گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی ورنہ پاگل ہو جاتی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی چلتی پھرتی لاش ہو۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، رنگت زرد تھی اور وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ آج بھی وہ لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی اور خلا میں گر رہی تھی۔ اسے پڑھائی سمجھ نہیں آ رہی تھی، دماغ میں بس 15 دن کی کردان چل رہی تھی۔ 2 دن تو گزر ہی چکے تھے، اب صرف 13 دن باقی تھے۔ مس ابیہ، ایک شناسا بھاری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے پروفیسر ولی شاہ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی مگر آنکھوں میں گہری تشویش۔ جی سر۔ ابیہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اسے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا۔ آپ کلاس میں نہیں آئی آج، خیریت؟ ولی شاہ نے پوچھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ابیہ کے ہاتھ کانپ رہے۔ بس سر میں درد تھا۔ ابیہ نے نظریں چرا لی۔ ولی شاہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ لائبریری کا یہ حصہ خالی تھا۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھے ابیہ۔ ان کا لہجہ حکم اور درخواست کا ملاپ تھا۔ ابیہ بیٹھ گئی۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ سر میں درد نہیں، درد کہیں اور ہے۔ ولی شاہ نے بہت نرمی سے کہا، پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ گھلتی جا رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کی ویرانی بتا رہی ہے کہ آپ کسی بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ ابیہ کے ہونٹ کپ کپائے، وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ولی شاہ کا لہجہ اتنا شفیق تھا کہ اس کے بند ٹوٹ گئے۔ سر، سب ختم ہو گیا۔ اس کی آواز رون تھی۔ کیا ختم ہو گیا؟ مجھے بتائیں، شاید میں کچھ کر سکوں۔ ولی شاہ نے میز پر رکھا ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ ابیہ نے ٹیشو لیا اور پھر پھٹ پڑی۔ اسے سب بتا دیا، ٹرپ والا واقعہ، نسرین پھپھو کی سازشیں، جمشید کا رشتہ، محلے والوں کا رات کو آنا اور وہ آخری الٹیمیٹم۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن میں یا تو جمشید سے شادی کرو یا گھر چھوڑ دو۔ سر، ہم کہاں جائیں گے؟ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ کوئی اور ٹھکانہ، اور وہ جمشید، وہ ایک جانور ہے۔ میں مر جاؤں گی سر مگر اس سے شادی نہیں کروں گی، لیکن میں اپنی ماں کو سڑک پر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ابیہ رو رہی تھی اور ولی شاہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سن رہا تھا اس کی مٹھیاں سخت ہوتی جا رہی تھی اور جبڑے بیچ رہے تھے۔ انہیں جمشید اور نسرین پر اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ سامنے ہوتے تو شاید ولی شاہ انہیں جان سے مار دیتے، اگر اس سے زیادہ انہیں ابیہ کی بے بسی پر دکھتا۔ ابیہ خاموش ہوئی تو ولی شاہ نے گہری سانس لی۔ بس یہ مسئلہ ہے؟ ولی شاہ نے سکون سے پوچھا۔ ابیہ نے حیرت سے گیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سر، آپ کو یہ بس لگ رہا ہے؟ میری زندگی داؤ پہ لگی ہے۔ نہیں ابیہ، میں آپ کے دکھ کو چھوٹا نہیں کہہ رہا۔ ولی شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اور ان گلی محلے کے گنڈوں کا علاج رونا نہیں ہے۔ ولی شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ مڑے اور ابیہ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ ابیہ، آپ نے کہا تھا کہ محلے والے چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے تاکہ عزت بچ سکے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ابیہ نے سر ہلایا۔ اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جمشید جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جی۔ ولی شاہ نے گھٹنوں کے بل جھک کر ابیہ کے چہرے کے برابر اپنا چہرہ کیا تاکہ اسے واضح طور پر دیکھ سکے۔ ایک بہت غیر معمولی حرکت تھی ایک پروفیسر کے لیے۔ اگر وہ جمشید انسان نہ ہو تو؟ ولی شاہ کی آواز مدھم مگر بھاری تھی۔ یہ سمجھ نہیں پائے۔ مطلب یہ ابیہ کہ ولی شاہ نے لہجے لمحے کو تعاقب کیا۔ اگر جمشید کی جگہ کوئی ایسا انسان ہو جو آپ کی عزت کرے، جو آپ کی حفاظت کر سکے، جو ان محلے والوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند کر دے اور جسے آپ کی کامیابی سے خوشی ملے، تو کیا آپ شادی کریں گی؟ ابیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خاموش رہی، بس ولی شاہ کو دیکھتی رہی۔ ولی شاہ نے اپنی بات مکمل کی۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی ذہانت، آپ کی شرافت اور آپ کی سادگی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ آپ کو دلدل میں ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے سیدھا ابیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابیہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابیہ کو لگا اس کے کان بج رہے ہیں۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابیہ کی آواز بمشین نکلی۔ آپ کہاں اور میں کہاں؟ میں غریب اور بدنام لڑکی اور آپ شش۔ ولی شاہ نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کرایا۔ بدنام تم نہیں، وہ لوگ ہیں جن کی سوچ گندی ہے۔ اور رہی بات غریبی کی تو ولی شاہ کو دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک ایسے جیون ساتھی چاہیے جس کا کردار مضبوط ہو، اور وہ تم ہو۔ وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، لیکن میری پاس اس مسئلے کا یہی سب سے بہترین اور باعزت حل ہے۔ میں آج ہی اپنی والدہ سے بات کروں گا کہ کل شام تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، کیا تم مجھے اجازت دیتی؟ اب یہاں کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ جس اندھیرے کنویں میں وہ گر رہی تھی وہاں اچانک آسمان سے ایک رسی اتر آئی تھی۔ اسے ولی شاہ کی آنکھوں میں سچائی دیکھی، وہاں کوئی ہوس نہیں تھی، صرف ایک تحفظ کا احساس تھا۔ اسے دھیرے سے اس بات میں سر ہلائے، اگر کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ ولی شاہ کے چہرے پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی، ایسی مسکراہٹ جو ابیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو پھر آنسو پوچھ لو؟ ابیہ ولی شاہ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، گھر جاؤ اور ماں کو بتا دو کہ وہ فکر نہ کرے، ان کا داماد جمشید نہیں ولی شاہ ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں کہ کون تمہارے گھر کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ اب یہ لائبریری سے نکلی تو اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ 15 منٹ پہلے وہ دنیا کی سب سے بدنصیب لڑکی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ خدا نے اس کی سن لی ہے۔ وہ گلی جسے کچھ دن پہلے تک ابیہ کے لیے جہنم بنا دیا گیا تھا، آج وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہر طرف کمکمے جگمگا رہے تھے، پھولوں کی مہک نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ آج ابیہ کی شادی تھی، مگر یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، وہ شادی تھی جس نے پورے محلے کی آنکھیں کھڑا کر دی تھی۔ رضیہ بیگم کا چھوٹا سا گھر آج رنگ برنگی روشنیوں میں دلہن کی طرح سجا تھا۔ نسرین پھپھو اپنے گھر کی چھت پر کھڑی حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اس شادی میں شریک نہیں ہوں گی، اور ویسے بھی ولی شاہ کے روب نے انہیں قریب پٹکنے کی ہمت بھی نہیں دی تھی۔ جمشید بھی منڈھیر پر کوہنیاں ٹکائے کرواہٹ بڑی نظروں سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا اماں، جمشید نے دان پیستے ہوئے کہا، یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر ہم شور نہ مچاتے تو شاید کوئی شہزادہ اسے لینے نہ آتا۔ نسرین بیگم نے غصے سے بیٹے کو چپٹ لگائے، چپ کر منحوس، میری تو چھاتی پر سانپ لوٹ رہے ہیں، سوچا تو اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گی، مگر یہ تو واقعی رانی بن گئی۔ اسی لمحے گلی کے باہر ایک شور اٹھا، ڈول کی تھاپ اور بینڈ باجے کی آوازیں گونجنے لگی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ محلے کے بچوں نے شور مچایا۔ یہ کوئی معمولی بارات نہیں تھی، سیارک کی چمچماتی لینڈ کروز اور پراڈو گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ تنگ گلیوں کے دہانے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ گاڑیوں سے سوٹ بوٹ میں ملبوس باڈی گارڈز نکلے اور راستہ بنانے لگے۔ محلے والے جو کل تک ابیہ کو تانے دیتے تھے آج منہ کھولے یہ شان و شوکت دیکھ رہے تھے۔ حاجی شکور جو ابیہ کو محلے سے نکالنے کے لیے پیش تھے، آج سب سے آگے ہاتھ باندھے کھڑے تھے تاکہ ولی شاہ کی نظریں ان پر پڑ جائے۔ اور سب سے بڑی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ولی شاہ باہر نکلے، آف وائٹ شیروانی سر پر کلا، پیروں میں خصا۔ ان کا قد کاٹ، ان کی شخصیت کا روب اور چہرے پر موجود وقار ایسا تھا کہ دیکھنے والے کی نظریں جم گئی۔ وہ واقعی کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے لوگ تھے جو انتہائی امیر اور مہذب لوگ لگ رہے تھے۔ رضیہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں اور بیدی آنکھوں ساتھ دروازے پر بارات کا استقبال کیا۔ ولی شاہ نے آگے بڑھ کر جھک کر سلام کیا، السلام علیکم ماں جی۔ رضیہ بیگم کے آنسو جھلک پڑے، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اندر کمرے میں ابیہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا جو ولی شاہ کی والدہ نے خاص ملتان سے بھجوایا تھا اس پر پُت جچ رہا تھا۔ ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو اور کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ ماری اور ثنا اس کے دائیں بائیں بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی، مگر ابیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یار ابیہ، تم تو واقعی شہزادی لگ رہی ہو۔ ماریا نے اس کی نظر اتاری، دیکھا اللہ کیسے وسیلے بناتا ہے۔ نسرین بی بی کا منہ دیکھنے لائق تھا آج۔ ابیہ نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ ان کا داماد جمشید نہیں ولی شاہ ہوگا۔ انہوں نے اپنا وعدہ سرچ کر دکھایا۔ نکاح کی تقریب سادگی مگر وقار سے پوری ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے نکاح کے بعد مردانے میں مبارکباد کی سزائیں گونجی، ولی شاہ نے اطمینان کی گہری سانس دی۔ آج انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی جیت حاصل کر لی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو جذباتی مناظر تھے۔ رضیہ بیگم بیٹی کو گلے لگا کر رو رہی تھی۔ اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟
آپ بھی تو ہمارے ساتھ جا رہی ہے؟ ولی شاہ نے پیچھے سے آکر نرمی سے کہا۔ رضیہ بیگم چونکی۔ میں؟ جی آپ؟ ولی شاہ مسکرائے۔ میرا گھر بہت بڑا ہے ماں جی، مگر بزرگوں کے بغیر خالی لگتا ہے۔ میں اپنی ابیہا کو آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، عزت سے، سکون سے۔ محلے کی عورتیں، شکیلہ اور باقی سب یہ سن کر تھکا بکا رہ گئی۔ وہ ابیہا کو بے سہارا کرنے چلی تھی اور یہاں تو اس کی ماں کو بھی شاہی پناہ مل گئی تھی۔ ابیہا کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ولی شاہ اس کے ساتھ بیٹھے۔ گاڑی آہستہ آہستہ گلی سے نکلی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ابیہا کی نظریں ایک گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں اندھیرے میں نسرین پھپھو کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ ابیہا نے دل میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ اس کا دل آج اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس میں نفرت کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بس اتنا سوچا، شکریہ پھپھو، اگر آپ اتنا ظلم نہ کرتی تو مجھے میرا محافظ نہ ملتا۔ گاڑی مین روڈ پر آ گئی۔ ولی شاہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ابیہا کے مہندی لگے ہاتھ پر رکھا۔ ابیہا کا جسم لرز گیا۔ اس نے شرما کر نظریں چکائی تو ولی شاہ کی گہری سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھی۔ تھک گئی؟ ولی شاہ نے سرگوشی کی، تھوڑی سی۔ ابیہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، بس تھوڑا سا سفر ہو۔ ولی شاہ نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ پھر ہم اپنے گھر ہوں گے۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے ابیہا کی طرف دیکھا۔ یاد ہے میں نے لائبریری میں کیا کہا تھا؟ کیا؟ ابیہا نے پوچھا۔ کہ معاشرہ پتھر پھینکتا ہے اور ہم ان پتھروں سے محل بناتے ہیں۔ ولی شاہ نے کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتی روشنیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے بہت پتھر سہے ہیں ابیہا، اب تمہارے محل میں راج کرنے کا وقت ہے۔ یہ دنیا، یہ لوگ، یہ سب بہت پیچھے رہ گئے۔ آج سے تمہاری پہچان تمہارا ماضی نہیں ہے، میں ہوں۔ ابیہا کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شکریہ ولی، مجھے چننے کے لیے، میری عزت بچانے کے لیے۔ ولی شاہ نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پور سے صاف کیے۔ شکریہ تمہارا ابیہا، میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو، تم ولی شاہ کا غرور ہو، اور میرا غرور کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ گاڑی اب شہر کی کھلی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اور پیچھے وہ تنگ گلیاں، وہ گھٹن زدہ ماحول اور سازشی لوگ دھندلا گئے تھے۔ سامنے ایک روشن کشادہ اور محبت سے بھرپور مستقبل باہیں پھیلائے منتظر تھا۔ ابیہا نے ولی شاہ کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی طوفان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ شہزادہ اسے لینے آیا تھا اور کہانی اپنے انجام کو پہنچ کر ایک نئی شروعات کر رہی تھی۔